बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, अरबी ग्रामर की क्लास जारी है और आज हमारी 7वीं क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम जुमला इस्मिया के बारे में सीखेंगे कि जुमला इस्मिया कैसे बनता है। आपसे गुजारिश की जाती है कि इसका लिंक आप व्हाट्सएप के ऊपर और दीगर जगहों के ऊपर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो है क्लास के अंदर शिरकत कर सकें। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब जब आप क्लास लिया करें तो आप ये थोड़ी सी मेहरबानी किया करें कि हमारी क्लास का जो लिंक है वो आप ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और दीगर जगहों के ऊपर शेयर करते रहा करें ताकि और भी नए दोस्त जो है ना क्लास के अंदर शिरकत कर सकें। इंतहाई तवज्जो के साथ आपने कान मेरी तरफ रखने हैं और कमेंट ना करिएगा। कमेंट के ऊपर नज़र आपकी नहीं होनी चाहिए, तवज्जो बिल्कुल मेरी तरफ। आज का सबक बहुत अहम है और जुमला इस्मिया, ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको पहले पढ़ाई हैं वो जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया वगैरह को, यानी जुमले को समझाने के लिए समझाई थी। जुमले को समझाने के लिए सारी चीज़ें आपको समझाई गई थी। तो अब आपसे गुजारिश ये है कि अगर इस सबक को आप तवज्जो नहीं देंगे, बेतवज्जही करेंगे, तवज्जो आपकी इधर उधर रहेगी तो वो फिर फ़ायदा नहीं होगा। बस आपने तवज्जो हमारी तरफ रखनी है और कोई सवाल अगर आपने करना हो तो ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इस नंबर के ऊपर आप ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। आज क्लास नंबर 7 है और जुमला इस्मिया का बयान। यहाँ पर देखें जी, हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जुमला इस्मिया। और हमने सबसे पहले ये देखें एक मिसाल ऊपर लिखी है और मिसाल को मद्देनज़र रख के सबक समझने की कोशिश करते हैं। मुरक्बे तौसीफ़ी जो है ना आपने पढ़ लिया और बड़ी तवज्जो से पढ़ा, बड़ी मेहनत से पढ़ा। मुरक्बे तौसीफ़ी आपने पढ़ा और ये वाली जो मिसाल है ये मुरक्बे तौसीफ़ी की लिखी हुई है। मुरक्बे तौसीफ़ी में होता ये है कि वो 10 चीज़ों में आपस में बराबर होता है, यानी मौसूफ और सिफत। वाहिद तस्निया जमा के अंदर, रफ़ा नसब जर के अंदर, मारफा नकरा के अंदर और तज़कीर व तनीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस के अंदर। तो ये आपस में मौसूफ और सिफत बराबर होती है। तो इसका पूरा तर्जुमा नहीं होता और इसका उल्टा तर्जुमा किया जाता है, यानी खूबसूरत मर्द। ये तो आप पढ़ चुके हैं। लेकिन जो जुमला इस्मिया होता है ये मुरक्बे तौसीफ़ी से बनाया जाता है। जुमला इस्मिया मुरक्बे तौसीफ़ी से बनता है। वो कैसे बनता है वो आपने सीखना है। मुरक्बे तौसीफ़ी में तो आपस में ये बराबर होते हैं। अगर मौसूफ नकरा है तो सिफ्त भी नकरा, मौसूफ मारफा है तो सिफ्त भी मारफा। लेकिन जुमला इस्मिया में ये होता है कि मौसूफ को पकड़ के मारफा कर दिया जाए और ये सिफ्त को नकरा कर दिया जाए तो जुमला इस्मिया बन जाता है। जैसे ये देखें, हमने राजुलुन नकरा को मारफा कर दिया और राजुलु अलिफ लाम लगा दी और यहाँ पे ये नकरा था तो नकरा ही रहा, ये मारफा ये नकरा। अब ये जुमला बन गया है और ये जुमला इस्मिया बन गया है और ये लिखा हुआ है अर राजुलु हासन। इसका तर्जुमा अब ये हो गया है कि मर्द खूबसूरत है। अब इसके तर्जुमे के आखिर में लगेगा है, मर्द खूबसूरत है। ये देखें, ये मुरक्बे तौसीफ़ी से बना है और ये किस तरीके से बना है, थोड़ा सा फर्क है, कोई मुश्किल नहीं है। आप तवज्जो देंगे तो ये बात समझ आ जाएगी आप। एक और हम मिसाल लेते हैं। ये देखें, ज़ैदुन हासनुन। ज़ैदुन ये इसमें मारफा है, ये इसमें अलम है। इसमें मारफा की 7 किस्मों में से एक किस्म है इसमें अलम और ये इसमें सिफत है, ये नकिरा है। ये मारफा है, ये नकिरा है। ज़ैदुन हासनुन। अब तर्जुमा ये होगा कि ज़ैद खूबसूरत है। अब आप ज़रा देखिएगा कि हमने ये कायदा बनाया था
کہ جس کا پہلا جز معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور اس کا مکمل جملہ اس کا پورا ترجمہ کریں گے، آخر میں ہے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ جملہ اسمیہ زید حسن۔ اب ذرا آپ سمجھ لیں کہ یہ جملہ اسمیہ اور اس کے اندر دو جز پائے جاتے ہیں مرکزی طور پہ، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں الرجل حسن، یہ دو جز ہیں، یہ تو مرکب توصیفی ہے لیکن یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں، یہ پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں، یا یہ کہہ لیں مسند الی، مسند الی، اور اس خبر کو مسند کہتے ہیں۔ یعنی مسند الی کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف سند کی گئی، اور مسند یعنی جو سند کی گئی، جس کو سند کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں خوبصورتی کی نسبت اور سند جو ہے یہ مرد کی طرف کی گئی ہے، تو اس لیے ہم نے حسن کو کہا کہ یہ مسند ہے اور اس کو کہا کہ یہ مسند الی۔ لیکن اس کا جو مشہور نام ہے وہ ہے مبتدا اور خبر۔ مبتدا کا مطلب ہوتا ہے ابتدا میں آنے والا اسم، اور خبر جو اس کی خبر دیتی ہے جو بعد میں آتی ہے، تو مبتدا اور خبر کہتے ہیں۔ تو یہ جملہ اسمیہ کے اندر دو مرکزی جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ یہاں ہم نے جو نیچے مثال دی ہے زید حسن، تو یہ زید مبتدا ہے، حسن خبر ہے۔ یہ دیکھیں یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے۔ اگر بالفرض یہ دونوں کو معرفہ کر دیا جائے تو یہ اب مرکب توصیفی بن جائے گا، پھر یہ جو ہے جملہ اسمیہ نہیں رہے گا۔ یہ دیکھیں زید الحسن، یہ زید ہے، اور حسن کو ہم نے کر دیا معرفہ۔ اب یہ ہو گیا خوبصورت زید، زید الحسن خوبصورت زید۔ اب یہاں پہ آپ کو پڑھنے میں تھوڑی سی یہ دقت ہو رہی ہوگی، اور یہ آپ کے لیے شاید کوئی نئی چیز ہو کہ یہ کون سا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں یہیں پہ، تاکہ آپ کے علم میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے اور آئندہ میں جو ہے نا آسانی ہو جائے۔ جب کسی اسم کے اوپر تنوین آتی ہے، اس تنوین والے کے آگے جب الف لام والا اسم آئے تو اس کے لکھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے نون قطنی کے ساتھ، اور یہ نون قطنی کیسے آتی ہے یہ میں آپ کو بتانے لگا۔ آپ ذرا غور کریں کہ زیدن کو اگر میں کھول کے لکھوں گا تو زیدن اس طریقے سے لکھا جائے گا، زیدن۔ اس زیدن کو، یہ جو تنوین ہے، اس کو اگر میں کھول کے لکھوں تو اس طریقے سے لکھا جائے گا زیدن۔ اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ نون ساکن جب آئے اور اس کے آگے لام آئے، یعنی الف لام آئے، لام تعریف اس کو کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اگلا کلمہ جو ہے معرب باللام ہو، تو اس نون کو زیر لگا کے اس لام کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ قاعدہ کلیہ اصل میں یہ ہے۔ اس کو جب زیر لگائیں گے ہم نے زیر جب لگائی تو ہو گیا زیدو نیل حسن، تو یہ الف جو ہوگا، یہ حمزہ جو ہوگا یہ سائلنٹ ہو جائے گا۔ اس حمزہ کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، جو لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، تو یہ حمزۃ الوصل ہے۔ زیدو نیل حسن، یہ آگے نون کو زیر لگا کے آگے ملا دیں۔ یہ قاعدہ ہے کہ نون جب ساکن آئے اس کے ماں بعد جب الف لام آئے تو اس کو زیر لگا کے آگے ملا دیتے ہیں۔ جیسے ان ہے، ان عین نون ان اگر یہاں ہوتا ان، تو نون کو، نون ساکن کو زیر لگا کے آگے ملانا تھا ہم نے، تو ہم یہ کہتے ہیں انل حسن، انل حسن۔ تو اسی طریقے سے زیدو نیل حسن، اور اس نون کو ہم نے چھوٹا سا کر کے لکھ دیا یہ، تو اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں،
زیدن الحسن. تو یہ کلیہ بھی ایک آ گیا تھا ضمنی طور پہ، تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. جملہ اسمیہ کی ہماری بات ہو رہی ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے کہ جملہ اسمیہ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر. الرجل حسن، مرد خوبصورت ہے، تو یہ مبتدا ہے اور حسن کیا ہے؟ خبر ہے. اب آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ کون کون سی ایسی چیز ہے کہ جو مبتدا بن سکتی ہے. یہاں پر مبتدا کے احکام ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، تو بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو مبتدا ہوگا یہ اسم ہوگا، فعل نہیں ہوگا. مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا. اگر بالفرض فعل آ جائے، جیسے ضرب زید حسنا، زید نے حسن کو مارا، تو یہ دیکھیں ضرب فعل آ گیا ہے ابتدا کے اندر، تو یہ اب جملہ فعلیہ بن گیا ہے، اس کو جملہ اسمیہ نہیں کہیں گے. اگر ابتدا میں اسم آئے تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اگر ابتدا میں فعل آئے تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. ہم جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو مثال دی الرجل حسن، مبتدا اور خبر. اب مبتدا کے احکام ہم دیکھنے لگے ہیں کہ مبتدا کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مبتدا جو ہوتا ہے، پہلی چیز ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. اور دوسری چیز، یا نکرہ نہیں ہوتا، مبتدا نکرہ نہیں ہوتا، نکرہ مخصوصہ بن سکتا ہے. مبتدا جو ہوتا ہے ہمیشہ معرفہ ہوگا یا نکرہ مخصوصہ. اب یہ نکرہ مخصوصہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو نکرہ ہوتا ہے، نکرہ عام سی جو چیز، اور نکرہ کے بارے میں آپ نے تفصیلی گفتگو پڑھی. معرفہ کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ معرفہ 7 چیزیں ہوتی ہیں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں منادہ، مورب اللام، مورب الاضافہ، 7 چیزیں. وہ 7 کی 7 چیزیں مبتدا بن سکتی ہیں. اور نکرہ آپ نے پڑھا کہ نکرہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اس میں ذات اور ایک اس میں صفت. وہ ایک الگ چیز ہے. نکرہ ایک الگ چیز ہے اور نکرہ مخصوصہ ایک الگ چیز ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ معرفہ کے مقابلے کے اندر نکرہ آتا ہے، اس کے اپوزٹ جو چیز ہوتی ہے، اس کے مخالف جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نکرہ. لیکن ایک ایسا نکرہ کہ جو تھوڑا تھوڑا خاص ہوتا ہے، وہ پورا عام نہیں ہوتا، مکمل عام نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا خاص ہوتا ہے، اس کو نکرہ مخصوصہ کہتے ہیں. اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ میں آپ کو 2-3 یہاں بتا دیتا ہوں. نکرہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، اس میں ذات اور اس میں صفت، لیکن نکرہ مخصوصہ جو ہوتا ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ویسے تو 6-7 چیزیں ہیں، لیکن جو مشہور ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نکرہ کو مخصوص کرنے کی یہاں 2 صورتیں میں نے لکھی ہیں کہ یہ دیکھیں، ایسا مرکب توصیفی، ایک یہ مرکب توصیفی کی مثال ہے، ایک یہ مرکب اضافی کی مثال ہے. راجل حسن، یہ مرکب توصیفی کی مثال ہے. آپ غور کر رہے ہیں کہ راجل بھی نکرہ ہے، حسن بھی نکرہ ہے، یہ معرفہ نہیں ہے.
میں نے یوں نہیں کہا کہ الرجل الحسن، یہ نہیں کہا میں نے، یہ دونوں معرفہ نہیں ہے بلکہ یہ نکرہ ہے، رجل نکرہ ہے، حسن نکرہ ہے۔ تو بس پہلی صورت یہ ہے نکرہ کو مخصوص کرنے کی کہ نکرہ کی صفت جب نکرہ سے لگا دی جائے تو وہ نکرہ مخصوص ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں رجل نکرہ ہے، اس کی صفت نکرہ ہی ہے حسن، تو اب یہ رجل بھی یہ نکرہ سے تھوڑا سا معرفہ ہو گیا ہے، اس کو ہم کہیں گے نکرہ مخصوصہ، بلکہ یہ پورے کا پورا ہی اب نکرہ مخصوصہ بن گیا۔ رجل حسن اس کو نکرہ مخصوصہ کہیں گے، اور اس کے اندر اب اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ پورے کا پورا مبتدا بن سکے۔ اگر میں اس کو مبتدا بنانا چاہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خوبصورت مرد غائب ہے، یہاں موجود نہیں ہے، تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ آگے میں لگا دوں گا اس کی خبر، یہ تو مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے۔ اب اس کی آگے خبر میں لگا دوں تو ہو جائے گا غائبن، یہ دیکھیں یہ پورے کا پورا مبتدا بن گیا ہے یہ نکرہ، لیکن نکرہ مخصوص ہے، اور یہ خبر بن گئی ہے، یہ غائب، خوبصورت مرد غائب ہے۔ یہاں آپ ذرا غور کریے گا، یہ نکرہ مخصوص ہے جو معرفہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ خبر نکرہ ہوتی ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے اوپر ہم پہلے غور و خوض کر چکے ہیں کہ خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نکرہ مخصوصہ کی مثال۔ ایک اور مثال دیکھیں، یہ مرکب اضافی ہے، نکرہ کی اضافت جب کسی نکرہ اسم کی طرف ہو تو وہ بھی نکرہ مخصوص ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتابن بھی نکرہ تھا، رجلن بھی نکرہ ہے، تو کتاب کی اضافت بھی آپ نے نکرہ اسم کی طرف کر دی کہ کتاب رجلن، عام سے کسی عام سے مرد کی کتاب، تو یہ نکرہ مخصوص ہو گیا ہے۔ اب اس نکرہ کے اندر اتنی صلاحیت ہو گئی ہے کہ یہ جو نا بن سکتا ہے، یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ میں یہاں پہ یہ غائب ادھر ہی لگا دوں اگر، تو ہو جائے گا کتاب رجل غائب، کسی عام سے مرد کی جو کتاب ہے وہ غائب ہے۔ تو یہ مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا بن گیا، اور یہ غائب خبر بن جائے گی۔ اوپر یہ دیکھیں یہ موصوف اور صفت مل کے مرکب توصیفی ہو کے یہ مبتدا ہو گیا اور غائب خبر ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کو میں رپیٹ کرتا ہوں، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس کو آپ سیو کریں اور آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیں۔ تو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نحو کا سبق اتنے کافی ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل نہ ہو جائے آپ کو۔ یہ جملہ اسمیہ ہم بڑی تفصیل سے پڑھیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے، اور ساتھ ہم صرف کا سبق یعنی گردان وہ آج تھوڑی سی سیکھ لیتی ہیں۔ اس سے قبل کہ میں گردان کی طرف آؤں تو میں آپ کے پہلے سوالات دیکھ لیتا ہوں، کسی نے کوئی سوال کیا ہے کہ نہیں۔ سوال میں نے کہا تھا کہ واٹس ایپ کے اوپر آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کریں گے آپ، اور ساتھ یہ بھی لکھیے گا سوال، تو پھر مجھے سمجھ آ جائے گی کہ یہ سوال کیا گیا۔ ابھی تک کوئی سوال نہیں آیا، چلیں جی۔ فعل ماضی معروف کی گردان ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج گردان پڑھنے سے پہلے 4 عدد تعریفیں ہیں، وہ ہم پہلے دیکھیں گے کہ وہ کون سی 4 تعریفیں ہیں۔ ایک معروف اور مجہول، اس کی تعریف ہم نے سیکھنی ہے۔ ایک ہوتا ہے لازم، ایک ہوتا ہے متعدی، اس کی تعریف سیکھنی ہے۔ فعل 2 طرح کے ہوتے ہیں، فعل معروف ہوگا یا مجہول ہوگا، فعل لازم ہوگا یا متعدی ہوگا۔
تو یہ ابھی تھوڑا سا آپ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آگے جا کے آسانی ہو جائے گی. معروف اور مجہول. اب میں ایک مثال لکھتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. یہ ذرا غور کریے گا، میں نے ایک مثال لکھی ہے، دارابا زید بکرن. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زید نے بکر کو مارا. دارابا فعل ہے، زید فاعل ہے، بکرن یہ مفعول ہے. یہ جملہ فعلیہ جب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو اس میں آپ کو یہ پورا بنانے کا طریقہ آئے گا. ابھی ہم جملہ فعلیہ آج نہیں پڑھ رہے، وہ پھر کبھی پڑھیں گے. یہ صرف میں آپ کو یہ معروف اور مجہول سمجھانے کے لیے یہ مثال دی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں زید نے بکر کو مارا. اب یہاں پہ دیکھیں مارنے والے کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس نے پٹائی کی ہے، وہ زید ہے. اور جس کی پٹائی ہوئی ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ بکر کی پٹائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، زید نے بکر کو مارا. تو ایسا جملہ جس کے اندر فاعل اور مفعول کا ہمیں پتہ ہو کہ کس نے کام کس کے اوپر کیا تو اس کو معروف کہتے ہیں، فعل معروف. اور اگر بالفرض فاعل کا علم نہ ہو کہ کام کس نے کیا ہے تو اس فعل کو مجہول کہتے ہیں. جیسا کہ یہ دیکھیں نیچے مثال، دوریبا بکرن بکر مارا گیا. بکر مارا گیا، بکر کی پٹائی کی گئی. اب یہ دیکھیں زید کا ہمیں علم نہیں ہے کہ کام کس نے کیا، تو ہمیں نہیں پتا. کوئی بچہ باہر سے روتا ہوا آتا ہے تو میں یہی کہوں نا اس کی پٹائی کی گئی، اس کو مارا گیا. کوئی سڑک کے اوپر اگر کوئی لاش ہمیں ملتی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بندہ قتل کر دیا گیا. ہمیں نہیں پتا کس نے کیا. یہ بندہ پڑھایا گیا، اگر استاد کا علم نہیں ہے تو یہ بندہ پڑھایا گیا. یہ سلایا گیا، یہ بٹھایا گیا، یہ اٹھایا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس قسم کے جو جملے ہوتے ہیں اس کو فعل مجہول کہتے ہیں کہ اس کے فاعل کا ہمیں علم نہیں ہے، کام کرنے والے کا، اس کے سبجیکٹ کا ہمیں علم نہیں ہے. تو جس میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ، فاعل اور مفعول کا علم ہو تو اس کو فعل معروف کہتے ہیں. اب بڑھتے ہیں لازم اور متعدی کی جانب. یہ دیکھیں جی، دو میں نے یہاں بھی جملے لکھے ہیں. ایک لکھا ہے دارابا زید بکرن، ایک لکھا ہے داخلہ زید فی المسجد. اب یہ ذرا غور کریے گا، یہ فعل ہے دارابا، زید فاعل ہے، بکرن مفعول ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ زید نے بکر کو مارا. تو یہ فعل ایک ایسا تھا دارابا، یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ چلے، ہمیں بتایا جائے کہ زید نے کس کے اوپر کام کیا ہے. تو یہاں پہ فاعل بھی موجود ہے، مفعول بھی موجود ہے. لیکن اگر کوئی فعل ایسا ہو کہ جو صرف فاعل سے مل کے بات مکمل ہو جائے، اس کو مفعول کی ضرورت نہ پڑے، مفعول بہ کی ضرورت نہ پڑے، تو ایسے فعل کو فعل لازم کہتے ہیں. جیسے داخلہ زید فی المسجد، زید داخل ہوا جب ہم نے کہا تو بات مکمل ہو گئی. لیکن آگے فی المسجد جس چیز میں وہ داخل ہوا اس کو بھی ہم نے لگا دیا فی المسجد، یعنی مسجد کے اندر داخل ہوا. یہاں پہ یہ فی المسجد جو ہے یہ مفعول بہ نہیں ہے بلکہ جار مجرور ہے.
آپ یوں کہہ لیں کہ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا مفعول نہ آئے بلکہ مفعول بہی کی جگہ جار مجرور آئے، تو ایسے مفعول بہی کو، ایسے فعل کو فعل لازم کہتے ہیں۔ آپ یہ تعریف بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، اگر ہم یہ داخلہ زید فقط کہتے تو پھر بھی جملہ مکمل تھا، زید داخل ہوا، اس کو جو ہے نا ضرورت نہیں پیش آئی کہ اس کا مفعول بھی آگے کوئی لگاؤ۔ لیکن اس جگہ پہ جب ضرب زید کہا تھا تو ہمیں ضرورت پیش آئی کہ زید نے مارا ہے تو کس کو مارا پتہ بھی تو چلے، تو آگے ہم نے کہا بکرن، بکر کو مارا۔ تو یہاں فاعل کے علاوہ مفعول بہی کی بھی ضرورت پڑی تو ہم نے دونوں لکھ دیے، تو یہ فعل متعدی ہے یہ ضربہ۔ لیکن یہاں پہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے بچوں کے ذہن میں آئے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ زید داخلہ زید، تو ادھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ زید داخل ہوا کس چیز میں داخل ہوا؟ تو وہ جس میں داخل ہوگا وہ مفعول ہوگا۔ ہم نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جس چیز میں داخل ہوگا وہ جار مجرور کی صورت میں آئے گی، جیسا کہ یہ دیکھیں فی المسجد، تو اور جار مجرور مفعول نہیں ہوتا، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جس کو مفعول بہی کی ضرورت نہ پیش آئے تو اس کو فعل لازم کہتے ہیں، تو لہذا یہ فعل لازم ہے۔ تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے اور تعریفیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کئیوں کو ابھی سمجھ آ گئی ہوگی، کئیوں کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، آپ اگر دوڑ گئے تو پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، اور اگر آپ موجود رہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آتی رہیں گی۔ اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ واٹس ایپ کے اوپر آڈیو ریکارڈ کر کے اس نمبر کے اوپر سینڈ کر دیں انشاءاللہ، اور نیچے لکھ دیجیے گا سوال، تو پھر آپ کے سوال کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جی میں آپ کے سوالات دیکھ لیتا ہوں، کسی نے کوئی سوال کیا ہے تو انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، سوال یہ ہے کہ جب آپ نے مثال دی تھی کہ رجل حسن غائب، تو اب یہ تینوں مطلب جو ہے ایک برابر ہوں گے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے اس میں جو ہے مطلب موصوف صفت کیسے بن رہا ہے اور اس کے آگے والا غائب جو ہے اس کی خبر بن رہا ہے؟ اس کی کوئی خاص پہچان کس طرح سے ہوگی؟ یعنی ہو سکتا ہے ہم اس کو صفت اول صفت ثانی کر دیں، اس کی کوئی پہچان بتا دیجیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑا اچھا سوال کی ہے کہ راجل حسن غائب کے اندر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ راجل یہ موصوف ہے اور حسن صفت اول ہے، غائب صفت ثانی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب اس کے اوپر اعراب نہیں لگا ہوگا تو پھر ہم کیسے پہچانیں گے؟ یہ کیسر اکرم نام کا کوئی ہے صاحب، تو یہ بے حیائی کر رہے ہیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے، کوئی شرم کوئی حیا ہوتی ہے؟ انتہائی بغیرت قسم کے نہیں کرتے، ہر جگہ ایک کام ہی نہیں کرتے۔ تو آپ نے گالیاں دینی ہیں یا اس طرح کے کام کرنے ہیں تو یا کسی اور جگہ پہ جا کے مجھے کال کر کے گالیاں دے لینا، آپ واٹس ایپ کے اوپر آپ گالیاں دے لینا۔ ابھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، کتنے آپ لوگوں کے پیشوا کتنے بے حیا ہیں۔ اچھا جی، تو رجل حسن، تو یہ موصوف صفت بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ بس ایک بات آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اور ان چیزوں کا پتہ ہمیں جملوں کے اندر چلتا ہے۔ ایک بات شروع سے جب چل رہی ہوتی ہے تو اسنائے جملہ، اسنائے وہ پیرا، کہ جب یہ چیزیں آتی ہیں پورا ایک پیراگراف ہے
पूरा 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 एक सफ़ा है, उसके अंदर ये एक जुमला है, तो उस वक़्त सियाक और सबाक को, यानी अगली इबारत और पिछली इबारत को मद्देनज़र रखते हुए वो फिर हम फैसला करते हैं कि यहाँ पे ये है, ये इसको मुरक्कब तौसीफ़ी बनाना है या इसको जुमला इस्मिया बनाना है। वो सियाक और सबाक से वो अंदाज़ा हो जाता है एक कारी को कि यहाँ पे इराब ये आएगा और तर्जुमा ये आएगा। तो ये चीज़ें पता चल जाती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जब आप कसरत से इबारतें पढ़ते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे ये जुमला बनेगा या मुरक्कब तौसीफ़ी बनेगा, इसको मैंने बनाना क्या है। तो आप जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता ऐसा पता चल जाए। कसरत इस्तेमाल से ये चीज़ें हासिल होती हैं और ये पता चल जाया करती हैं। इस तरह की मिलती जुलती और भी कई चीज़ें आएंगी। वो जैसा कि वो देखिए आपने गर्दान पढ़ी थी, वो फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा। अब ये फ़अलतुमा मुज़क्कर हाज़िर में भी है और मुअन्नस हाज़िर में भी है, और इसका जवाब भी यही है कि ये सियाको सबाक से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे बात अगर लड़की की चल रही है, दो लड़कियों की, तो ये सीगा जो है ना तस्नीया मुन्नस हाजिर का होगा। अगर दो लड़कों की बात चल रही है तो ये सीगा तस्नीया मुज़क्कर हाजिर का होगा। तो ये बात है। तो जुमलों का तयन कई मिलती जुलती चीज़ें आती हैं, लेकिन उनके जो तयन होते हैं वो कारी खुद करता है, वो पढ़ने वाला खुद कर लिया करता है कि यहाँ पे बात ये चल रही है तो लिहाजा यहाँ पे इराब ये आएगा। और कोई सवाल करेंगे आप? ये कोयटा से उज़ैर भाई हैं हमारे, वो सवाल कर रहे थे। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो ऑनलाइन हम क्लास पढ़ा रहे हैं उसके दर्जा सालसा के ये तालिब इल्म है। कोई सवाल नहीं जी, बस आज के लिए इतना काफ़ी, जितना हो गया इतना काफ़ी। और यहीं से ही आगे जुमला इस्मिया को हम लेके चलेंगे। और आज हमने मारूफ मजहूल और लाजिम मुतद्दी की तारीफ़ें पढ़ी, ये भी थोड़ा सा हमने एक इजाफा कर लिया, उसको भी थोड़ा थोड़ा सरफ को भी साथ ले लेके चलते हैं और ये नाहव को भी लेके चलते हैं। दुआ को रखिएगा जी। ये भाई कह रहे हैं कि इस गाली देने वाले को बुला कर दें। इस तरह के आते रहते हैं मेरे भाई, इस तरह के आते रहते हैं ये लोग जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। ये लोग असल में ये आईडीज़ बना के ना इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये आते हैं, मुसलमानों का लिबादा ओढ़ के आते हैं। ये लोग बहुत इस्लाम के ऊपर कड़ा वक़्त है कि हमें फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कई आईडीज़ ऐसी नज़र आएंगी जिन्होंने मसनूई किस्म की फ़ेक तस्वीरें लगाई होंगी अपनी आईडी के ऊपर और नाम उन्होंने इस्लामी रखे होंगे, लेकिन वो इस्लाम दुश्मन अनासर होते हैं। तो इस किस्म के लोग आते ही रहते हैं, तो इनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी और आंखें चार रखनी है कि हो क्या रहा है। दुआ को रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।